लफ्ज़ भी सुना हो। हज़रत इमाम आज़म वली फरमाते हैं, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस फरमा रहे थे, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर पाक ने फरमाया, वलौ तवक्कलतुम अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिही लरुज़िक़्तुम कमा युज़्ज़क़ु तय्रु तग़दु ख़िमासन व तरूहु बिताना। हुज़ूर पाक का फरमान पेश कर रहे थे कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लोगों अगर तुमने रब पे भरोसा, रब पे तवक्कुल करना सीखना हो तो कभी परिंदों की उठक बैठक पे गौर करो, जो सुबह घोंसले से खाली पेट निकलते हैं, शाम को अपने लिए भी लाते हैं, बच्चों के लिए भी लाते हैं। ये हदीस उम्मत को इमाम अबू हनीफा के वास्ते से पहुंचे, ये वहदानी रिवायत जिसमें डायरेक्ट सहाबी और सहाबी के बाद अल्लाह के रसूल का वास्ता है। इसी तरह कई रिवायतें हैं, तकरीबन 22 के लगभग रिवायात मैंने अपनी तखस्सुस के तलबा के लिए इकट्ठी की हैं, जिन्हें मैं बाकायदा सबकत पढ़ाता हूँ, जो इमाम साहब डायरेक्ट सहाबा से सुनते हैं। उनमें एक हदीस और भी है, इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं, एक और सहाबी से भी मुलाकात हुई जिसका नाम अब्दुल्लाह इब्न हारिस इब्न जज़ अज़्ज़ुबैदी है रज़ी अल्लाहु अन्हु। राइतुहु व समिअतुहु, मैंने उनको देखा और उनसे सुना। अच्छा मैं पूरी हदीस पढ़ूं, कैसे सुना? मुस्नद इमाम आज़म में इमाम हस्कफी रहमतुल्लाह अलैहि रिवायत लाए, इमाम याकूब इब्न इब्राहीम के वास्ते से लाए। वो फरमाते इमाम साहब ने फरमाया, मैं अपने अब्बू साबित बिन ज़ूती के साथ मक्का मुकर्रमा हज के लिए या उम्रे के सफर पे गया। आज ये उम्रे का सफर था, जब मैं वहां बल्कि हज का था, हजजतु मा अबी सनत 16 का 16 साल मेरी उम्र थी और हज का सफर था, मैं अपने अब्बू के साथ था। फैदा अना बिमक्का, मक्का मुकर्रमा में मैं था तो मैंने देखा एक शख्स है, हौलहु रिजाल, उसके इर्द गिर्द लोगों की मुठ भीड़ है, मजमा बैठा है। मेरे अब्बू से कहा, मन हाज़ा, कौन है? तो मुझे अब्बू ने आंखों में आंखों देखकर कहा, हाज़ा रजुलुन क़द साहिबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो शख्स है जिसे हुज़ूर पाक के सहाबी होने का मकाम हासिल है। अय्यु शैइन इंदहु, इसके पास क्या चीजें हैं जो लोग इतने जमा हुए हैं? तो अब्बू ने कहा, अब जो मजमा जमे उसके खास वजह है क्या? हदीसुल क़द समिअहा मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो डायरेक्ट हदीस सुना रहा है जो इसने हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के मुंह मुबारक से अपने कानों से सुनी। अच्छा, तो मैंने अब्बू से कहा, फदना मिन, अब्बू मुझे इसके करीब करे। तो इमाम साहब फरमाते हैं, फजअल यखरुजु अलिन्नास, अब्बू ने लोगों को कहा, यार थोड़ा सा रास्ता दे दो, मेरा बेटा है, इसे देखने दो, 16 साल की उम्र है ना, थोड़ा रास्ता दे दो, इसे मैं सहाबी से मिला दो। यखरुजु अलिन्नास, लोगों को हटाया, रास्ता बनाया। हत्ता तनौतु मिन्हु, मैं उस सहाबी के करीब गया, फसमिअतुहु व राइतुहु, मैंने उसकी ज़ियारत नहीं की और उससे सुना। यक़ूलु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हदीस बयान फरमा रहे थे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन तफ़क्कह फी दीनिल्लाहि कफ़ाहुल्लाहु हम्महु व रज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब। ऐ लोगों, जो इल्म फ़िक़्ह हासिल करेगा अल्लाह पाक उसे 2 इनाम देंगे। नंबर 1, कफ़ाहुल्लाहु हम्मा, अल्लाह कभी गम नहीं देंगे, अल्लाह गमों के लिए काफी होंगे। नंबर 2, व रज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब, रिज़्क़ वहां से मिलेगा इसे गुमान ही नहीं। ये हदीस उम्मत को इमाम अबू हनीफा के वास्ते से डायरेक्ट मिली। तो इमाम अबू हनीफा ने सहाबा से पढ़ा, 2 सहाबी हो गए, तीसरा सहाबी हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह, चौथे सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अबी हबीबा, 5वें सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अबी औफा, 6ठे सहाबी हजरत आयशा बिन्त अजरद, 7वें सहाबी हजरत वासिला इब्न अस्क़ा, 8वें सहाबी सैयदना बिलाल इब्न हारिस अल-हुज़नी रज़ियल्लाहु अन्हु। ये पैगंबर के सहाबा है और इमाम अबू हनीफा के सहाबा। और मेरे दोस्तों, इमाम साहब ने कई सहाबा का ज़माना पाया, इमाम साहब ने कई सहाबा की ज़ियारतें की हैं। और मैं एक जुमला मजीद कहता हूँ, आप तवज्जो मेरी तरफ रखें, वो इंतजामिया है, हमने उठाया, आपने उधर नहीं देखना। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा जिस दौर में पैदा हुए, इस दौर की खुशखबरी तो अल्लाह के रसूल ने कुरान करीम की आयत पढ़ के दी थी। आप कहेंगे कैसे? मैं कुरान और सही बुखारी पेश करूंगा, तवज्जो रखो। सूरत नंबर 62, सूरत जुमा, आयत नंबर 3, व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम, अल्लाह फरमाते हैं, लोगों सहाबा को कहा, ऐसे कुछ लोग आएंगे, आखरीन दूसरे होंगे, लम्मा यल्हक़ू बिहिम, जब आपके साथ नहीं आए, बाद में आएंगे, दीन की खिदमत करेंगे। सहाबा किराम अरबी हैं, इन उम्मीयीन का आया, अजमियों की बात की, आखरीन
حضرت ابو ہریرہ کی حدیث پاک موجود ہے صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب التفسیر میں سورۃ جمعہ کی اس آیت کے تحت غالباً 637 کے لگ بھگ صفحہ بنتا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خوشخبری ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے دل میں اٹھی یہ بات کہ اجمی کون ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول بات فرما رہے ہیں. تو میں آگے ہوا اور میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ آپ عربی ہم عربی. اللہ نے عربی زبان میں قرآن اتارا, اب قرآن اتر آیا تو ایک خوشخبری اجمیوں کی آ گئی, وہ کون سی شخصیت ہے, کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. امام بخاری فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے حدیث پڑھ دی لو کان الایمان بالثریا لو کان العلم بالثریا لو کان الدین بالثریا. تینوں روایتیں علم کا لفظ صحیح بخاری میں, باقی مسلم میں اور مسند احمد میں. فرمایا اگر ایمان علم اور دین اتنا بلند ہو جائے گا کہ وہ ثریا ستارے پر پہنچ جائے, اتنا بلند ہو جائے, لَتَنَاوَلْهُ رِجَالٌ مِّنْ هَٰؤُلَاءِ سلمان فارسی کی قوم یعنی فارسیوں میں سے اجمیوں میں سے ایسے لوگ آئیں گے جو دین کو وہاں سے اتار کر آپ کی دسترس پہ پیش کر دیں گے. حضرت ابو ہریرہ نے بات سنی اور بات سنی ہو گئی اور امت تک پہنچا دی. اب اجمی کون ہے؟ صحابہ کے بعد جو اجمی آئے ہیں جنہوں نے کوئی کارنامہ بھی تو سر انجام دیا ہو نا, وہی ہوں گے نا, کوئی عام بندہ تو نہیں ہوگا. تو وہ کون ہے؟ تو اس میں 4 ائمہ کا ذکر آتا ہے, 4 امام. جیسے اس مسجد میں داخل ہونے کے یہ دروازے بڑے 3 ہیں, قرآن کریم پڑھنے کے طریقے 7 ہیں, اسی طرح حدیث پاک پہ عمل کرنے کے طریقے 4 ہیں, حنفی شافعی مالکی حنبلی. تو ان کے جو 4 بڑے امام ہیں یہ صحابہ کے بعد آئے. مثلاً امام مالک ابن انس المدنی رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمہ اللہ, حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اور امام اعظم ابو حنیفہ. ذرا ان میں سرچ کرو, دیکھو عربی کون ہے, عجمی کون ہے, فیصلہ ہو جائے گا. امام مالک ابن انس کی قوم کا نام ہے بنو اصبعی, یہ عربی قبیلہ ہے, عجمی نہیں ہے. امام شافعی کے قبیلے کا نام ہے مطلبی قریشی, مطلبی قریشی قبیلہ عربی ہے, عجمی نہیں ہے. امام احمد کے قبیلے کا نام ہے بنو شیبان, شیبانی قبیلہ عربی ہے, عجمی نہیں ہے. تو وہ کون ہے جو صحابہ کے بعد عجمی ہے؟ تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 911 ہجری ایک واضح جملہ ارشاد فرماتے ہیں تبییض الصحیفہ اپنی کتاب میں, حالانکہ شافعی ہے مسلک کے لحاظ سے. امام سیوطی لکھتے ہیں اول من دون علم الشریعہ ورتبه ابوابا فهو ابو حنیفہ قد بشره النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج اس شخص نے آ کر دین کو ترتیب سے لکھ کر صحابہ کے بعد امت کو دیا ہے, وہ امام ابو حنیفہ ہے جس کی خوشخبری حضور پاک دے کر گئے. اچھے زمانے میں پیدا ہوئے, بات قرآن نے کی ہے, تشریح حضور کے فرمان نے کی ہے, اور یہ عجمی امام ابو حنیفہ کی ذات اقدس. اس کے بعد جو بھی آئے مراد لیے جا سکتے ہیں, لیکن اول وہلہ میں مراد امام ابو حنیفہ کی ذات اقدس اور صحابہ کا زمانہ میں پائے. ایک جملہ تھوڑا آگے چلتے ہیں. امام ابو حنیفہ نے کارنامہ کیا سر انجام دیا جس کی وجہ سے دنیا سلام کر رہی ہے؟ سنے, امام صاحب کو اللہ نے فقاہت میں وہ ذہن دیا تھا, وہ علوم دیے تھے, وہ سمجھ دی تھی, وہ تفقہ دیا تھا, وہ تفہیم اور سمجھانے کا انداز دیا تھا. ایک سے دوسری دلیل کوئی دے نہ سکتا تھا امام صاحب کو سب. ایک بار ایسا ہوا, بادشاہ وقت کو پتہ چلا کہ امام ابو حنیفہ لوگوں کے دلوں میں بستا, لوگوں کے دل اس کے ساتھ دھڑکتے, کیوں نہ ابو حنیفہ کو عہدے کا لالچ دے اور اپنے ساتھ ملا لے تاکہ ہمارے ظلم اور زیادتیوں پہ پردہ پڑ جائے. میں ابو حنیفہ جیسا بندہ اس کے ساتھ ہے, میری حکومت کو دوام ملے گا, مضبوطی ہو جائے گی. 300 اس کے وزراء تھے جن میں مولوی بھی تھے. ان لوگوں نے پڑھایا, لکھایا, بتایا, سمجھایا بادشاہ کو, یوں کہنا ہے, یوں کہنا ہے, یوں کہنا ہے, یوں کہنا ہے. ابو حنیفہ بہت تیز آدمی ہے, بہت بڑا عالم ہے, وہ یہ دلیل دے گا اور یہ دے گا, تو نے کوشش کرنی ہے اور کوشش کر کے آپ نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. اس نے کہا جی ٹھیک ہے, دلیلیں پڑھی, سمجھی, رٹی, یاد کی. اگلے دن امام سب کو طلب کیا. امام ابو حنیفہ نے تو صحابہ کے سامنے اپنے گھٹنے جھکا کر پڑھا تھا. سبحان اللہ. امام سے بھی اللہ کا نام لے کر گیا کہ اللہ اس ظالم سے بچا. وہاں پہنچے تو ابو جعفر منصور کہتا ہے یا ابی حنیفہ یا ابا حنیفہ ان تولی عہدۃ القضاء, ہم نے فیصلہ کیا, ہماری شورا ارکان پارلیمنٹ نے یہ طے کیا اور ڈیسائیڈ ہو گیا ہمارا کہ آپ ہمارے قاضی اور قضات بن جائیں, آپ ہمارے چیف جسٹس بن جائیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا انی لست لأہل, میں اس کا اہل نہیں, میں اس کا اہل. ایک بندے نے کہا ابو حنیفہ جھوٹ بولا. میں نے کہا نہیں سچ.
کہتے بے اتنا بڑا عالم قاضی القضاء تو بن سکتا تھا. میں نے کہا آپ سمجھے نہیں, آپ سمجھے نہیں. ظالم کے ساتھ دینے کی اہلیت امام ابو حنیفہ میں نہیں ہے. آپ کیا سمجھے؟ ظالم کے کیا ساتھ دیتے ہیں؟ ظالم کو کوئی ساتھ دے دے, اس کی اہلیت ہمارے یہاں نہیں ہے. میں مثال دے رہا ہوں, یوں ہاتھ باندھو, اللہ سے مانگو تو میں باندھ سکتا ہوں. بت کے سامنے کو میرے ہاتھ بندھوائے, یہ اہلیت مجھ میں نہیں ہے. امام صاحب نے تو سچ کہا, لیکن بادشاہ نے امام صاحب کے سامنے جھکنا تھا نا, رب نے اسے جھکانا تھا, تو اس نے بھی یہی بولا جو آج دنیا کہہ رہی ہے کہ ابو حنیفہ نے جھوٹ بولا. انہوں نے کہا کذب تھا, جھوٹ بولا. امام صاحب نے بھی دل میں سوچا ہوگا اب تو لہر پہ آ گیا. امام صاحب نے دونوں ہاتھ پکڑے, حضرت ہاتھ پکڑے, میں ذرا سمجھانے کے لیے بات کروں, یوں ہاتھ پکڑے اور کہا بادشاہ سلامت, دو باتیں, اگر ہوں میں جھوٹا تو آپ ہیں سچے, اگر ہوں میں جھوٹا تو آپ سچے ہیں نا, تو پھر جھوٹے آدمی کو قاضی سچا بندہ نہیں بنتا. اور اگر ہوں میں سچا اور آپ ہیں جھوٹے تو جھوٹے بندے کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتے, تو حکومت کو استعفیٰ دے, چھاڑ دے خلافت. اے تو کیا نہیں ہوئی ہے, اگر تو سچا ہے تو پھر میں قاضی نہیں بن سکتا, میں قاضب ہوں, قاضب قاضی نہیں بنتا. ان القاضب لیس باہل القضاء, وہ قاضی نہیں بن سکتا. اور اگر میں صادق ہوں اور تم قاضب ہے تو تو خلافت نہیں کو بیٹھے. چل وہ کہتے ہیں رسیدہ کٹو, وہ تو رسید کٹڑ پہ گیا سی نہیں مان سکتے تھے, تو کم خراب ہو گئے. اس نے اٹھا دیا, مولویوں کو رات ہوگا تمہارا تختہ خراب ہو, تو نے کس سے میرا واسطہ ڈال دیا. میری بات کا مطلب ابو حنیفہ کے سامنے دوسری دلیل کوئی اما جی کا بیٹا نہیں دے سکتا. اسی طرح امام ابو حنیفہ کے بارے میں ایک بات ہے کہ کبھی گفتگو کرتے تھے نا سوچ کے کرتے تھے. ایک دن نائی کے پاس گئے بال کٹانے کے لیے, سر سے پگڑی اتاری تو اس میں کچھ بال عمر میں سے ابھی ہوئی نہیں تھی بوڑھی, کچھ سر کے بال سفید ہو گئے تھے. تو امام صاحب نے اسے کہا کہ یہ سر کے بال کھینچ لیں, یہ سفید, سر میں سفید بال آ گئے تو کھینچ. داڑھی کا مسئلہ ہو رہا ہے, سر کا ہو رہا ہے, سر سے کھینچ لے سفید بال. نائی بہت سست تھا, بہت اس کو سستی چڑھی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کیا کریں, انہوں نے کہا حضرت ہمارا تجربہ ہے جو بال کھینچے نا وہ بڑھ جاتے ہیں. انہوں نے قیاس پیش کیا, دلیل پیش کی کہ اس سے میری جان چھوٹ جائے گی, کسی اور کی علامت کرنے کو 2 روپے تو ملیں گے. انہوں نے کہا جی سر کے سفید بال کھینچے, ہمارا تجربہ ہے جو بال کھینچے وہ بڑھ جاتے ہیں. تو امام صاحب نے کہا پھر کالے کھینچے. کالے تو انہوں نے کہا میں وہ چتری میں کھینچا, تو جنہیں سفید ہے وہی ٹھیک ہے. اس کا قیاس تو اسے مات دے گئے. ایک اور مثال سنو, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک بار ایک مسئلہ ہے, 15 آدمی بحث کرتے ہوئے پہنچ گئے, توجہ رکھنا, اور 15 کے 15 نے آ کے امام صاحب پہ چڑھائی کر دیا. آپ نے ایسے کہا, آپ نے ایسے کہا, سارے بول رہے ہیں سارے. امام صاحب بڑے چپ ہو گئے, یار کیا بات ہے, بتاؤ کوئی ذرا طریقے سے آداب سے مطلب بات کرتا ہے. انہوں نے کہا جی آپ نے کل فتویٰ دیا تھا فلاں علاقے میں. میں تو روز فتوے دیتا ہوں بابا, میرا تو کام ہی فتوے دینا ہے. کون سا فتویٰ؟ ڈاکٹر کے پاس جائے نا تو پرانی پرچی لے کر جاتے ہیں نا, یہ آپ نے دوائی دی تھی, تو کیڑا فتویٰ سی ہے کہ 10. تو وہ کہنے لگا آپ نے کل کہا تھا کہ جب نماز پڑھے تو نماز میں مقتدی جو ہو وہ امام کے پیچھے قرآن کریم نہیں پڑھے گا اور امام تو پڑھے گا. آپ نے کہا تھا. امام نے کہا جی میں نے کل فتویٰ دیا تھا. تو اس نے کہا کیوں دیا؟ تو امام سے نے کہا حدیث پاک میں ہے من قال لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ, امام پڑھے گا مقتدی کی طرف سے پڑھنا ہو جائے گا. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا. وہ کہنے لگے ہمیں ایک اشکال ہے. کہا کیا اشکال ہے؟ کہا قیامت کے دن ہر بندے کو اس کی نیکی یا بدی کا ثواب یا گناہ ملے گا, تو یہ نیکی تو امام کر رہا ہے, ہمیں کیسے ثواب ملے گا؟ تو ہمیں پڑھنا چاہیے تھا کہ ہمیں بھی ثواب ملے, امام کو بھی ملے. امام صاحب نے کہا اچھا یار 15 بندے بول رہے ہو, تمہاری 15 زبانیں ہیں, میری 1 زبان, کوئی آپس میں ایک بندے کو بڑا طے کر لو, وہ بولے, وہ مجھ سے بات کرے, وہ جیت گیا تو تم جیت گئے, وہ ہار گیا تو تم ہار گئے. انہوں نے کہا جی گل تو عقل نہیں, عقل لگ گئی ہے ساری گل. ایک بندے کو بڑا بنا لیا, کہا جی اس سے بات کرے. امام صاحب نے جب بات کرنے کے لیے اسے سامنے بٹھایا اور کئی 14 آدمی پیچھے ٹھہرے, مجھے خطرہ ہے یہ بھی بولیں گے, ان سے معاہدہ کرو. انہوں نے کہا ہم کیوں بولیں گے, جب ہم نے بڑا بنا لیا ہے یہ بولے گا, ہماری طرف سے دلیلیں دے گا. امام صاحب نے کہا پھر تمہاری دلیلیں. انہوں نے کہا یہی دے گا نا. امام صاحب نے کہا دلیل ابھی شروع نہیں ہوئی اور میں تم سے بحث جیت گیا. وہ کیسے؟ انہوں نے کہا تمہارا بڑا دلیل دے گا, تمہاری طرف سے ہو جائے گا, تو امام مقتدیوں کو بڑا پڑے گا, ان کو بھی ثواب مل جائے گا. دوسری دلیل امام صاحب کے سامنے بہت چلنا مشکل تھی. ایک بات اور سمجھو, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس فتویٰ آیا کہ نیت کرنی ہے نا اللہ اکبر کے لیے,
تو ہاتھ کہاں تک اٹھائیں؟ ایک حدیث پاک ہے حضور علیہ السلام نے سینے مبارک تک ہاتھ اٹھائے، ایک حدیث پاک ہے اللہ کے رسول نے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے، حیال صدرئی حیا منکبئی حیال اذنئی، اور تیسری حدیث پاک ہے کانوں کی لو کے بقدر، ملانا نہیں ہے بس برابر ہاتھ اٹھائے۔ تو تینوں حدیثیں ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا بھی کان کے برابر ہاتھ اٹھاؤ۔ تو ایک شخص باز کے لیے پہنچ گیا ہے کو فلاں 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 بھئی ایک حدیث پاک ہے کبھی اینڈ کر لو کبھی کبھی یوں کر لیں۔ اب ایک شخص نے ایک بار مجھ سے پوچھا کہ ابو حنیفہ کے پاس حدیث تو ہے لیکن جو 2 حدیثیں وہ تم نے چھوڑ لی ہیں، اللہ کے بندے جب حدیث بھی مانتے ہو تو کبھی کبھی اس پہ عمل کر لو، یہاں تک ہاتھ اٹھاؤ، کبھی کبھی کندھوں تک، کبھی کبھی کانوں تک، تینوں پہ عمل کرو نا۔ میں نے کہا میرے بھائی آج آپ نے 2 اردو کتابیں پڑھ لی ہیں اور میرے سامنے علم جھاڑنے آ گئے ہیں، میں مانتا ہوں دونوں حدیثیں نہیں تینوں حدیثیں، لیکن امام ابو حنیفہ صحابہ کا شاگرد ہے، اس نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ کوئی حدیث چھوٹتی نہیں ہے۔ اب وہ کیسے؟ میں نے کہا جب کندھے تک ہاتھ اٹھائیں گے نا تو یہ والی چھوٹ گئی، سینے تک ہاتھ اٹھائیں گے تو یہ 2 والی چھوٹ گئی۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ایسا نہ کرو، پیغمبر کی ساری حدیثیں ملا کے عمل کرو، ہاتھ اٹھاؤ گے یوں لے جاؤ گے، سینے پہ گزرے گا پہلی حدیث پہ عمل، کندھے سے گزرے گا دوسری پہ عمل، کانوں کے برابر ہوگا تیسری پہ عمل، کوئی بچتی نہیں ہے، تینوں پہ عمل ہوتا ہے۔ تو تھوڑی سی بندہ غور کر لے سمجھ لے تو امام ابو حنیفہ کی دلیل کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ ایسے میں ایک بات اور سمجھاتا ہوں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اور مرتبہ ایک بات سے مزید سمجھیے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب یہ ہوتی تھی وہ اپنی ترتیب پہ چلتے اور اس ترتیب پہ ایسی دلائل پیش کرتے نا کہ اگلا سمجھ جاتا کہ حضرت بات کا انداز کیا ہے۔ مثلا ایک مثال لیتے ہیں، یہ جو ہے کہ یہ بندہ فوت ہو رہا ہے، اسے خون کی ضرورت ہے، کہتے ہیں نا اے پازیٹیو بی پازیٹیو اے بی پازیٹیو اے نیگیٹو بی نیگیٹو او پازیٹیو او نیگیٹو، کہتے ہیں یہ خون کے جو مختلف نام بنے ہوئے ہیں۔ اگر امام ابو حنیفہ کا فتویٰ نہ ہوتا تو آج دنیا میں خون دینے اور لینے کی بات ہو نہ سکتی۔ آپ کہتے ہیں کیسے؟ میں دلیل دے رہا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں جب پچھنا لگتا تھا، سینگی لگتی تھی جسے کہتے ہیں حجامہ، یہ لگتا تھا، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں ایک فتویٰ دیا تھا۔ امام صاحب فرمانے لگے کہ میں صحابہ سے پڑھاؤں سمجھاؤں اس بنیاد پر ایک فتویٰ دے رہا ہوں۔ وہ فتویٰ کیا ہے کہ یہ جو کوئی بیمار ہو جاتا ہے اسے ہم سینگی لگواتے ہیں، پچھنا لگواتے ہیں، خون نکالو۔ یہ خون نکلوانا کیا یار، خون نکلوانے کا کیا مطلب ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ میرا جو تجربہ ہے نا صحابہ سے پڑھ کے اور قرآن اور حدیث کو سمجھ کے وہ ایک نقطے پر پہنچا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اصل خون نکلوانا نہیں ہے، اصل خون چڑھانا نہیں ہے، اصل کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ حصول صحت، کہ صحت حاصل ہو جائے، مجھے تندرستگی مل جائے، میری بیماری ختم ہو جائے۔ تو امام صاحب نے فتویٰ دیا کہ اگر آپ سینگی لگواتے ہو تو اصل نیت سامنے رکھا کرو کہ مجھے صحت حاصل ہو جائے۔ اللہ، آج سائنس کی ترتیب بدلی، ٹیکنالوجی آئی، آج خون نکالنے کا کام نہیں ہے، خون دینے سے صحت ملتی ہے۔ کہتے ہیں اس کا خون کم ہے اسے دے دے، اس کا بلڈ گروپ کس سے میچ کرتا ہے، اس سے میچ کرتا ہے اسے دے دے۔ آج کے دور میں اگر ابو حنیفہ کا فتویٰ نہ لے نا تو کسی کے والد صاحب بیمار ہو جائے نا اور اس ڈاکٹر کہیں گے خون لاؤ فلاں کا، وہ کہے گا نا 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 نا، مسئلہ خون نکالنے والا حدیث میں لکھا ہوا، خون چڑھانے والا نہیں ہے، لہٰذا ہکپا ہو ہی کٹ لو، نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ امام صاحب حدیث کی روح کو سمجھے، جن صحابہ نے حضور سے حدیث پڑھی ہے ابو حنیفہ نے ان سے پڑھا ہے تو مسئلہ سمجھا۔ تو آج کے دور میں اسی پر عمل ہو رہا ہے کہ خون نکالنے سے صحت ملے تو نکال لو حجامہ کرا کر، خون دینے سے صحت ملے تو خون چڑھا۔ یعنی کس طرح بات سمجھائی جا سکتی ہے؟ تو میرے دوستو، امام ابو حنیفہ کو اللہ جل شانہ نے یہ دماغ عطا فرمایا جو دین کی طاقت میں استعمال، جو دین کی قوت میں استعمال فرمایا، جو دین کی تقویت میں استعمال فرمایا اور جو دین کو آگے پھیلانے میں استعمال فرمایا۔ اچھا ایک بات میں مزید آپ کی خدمت میں سمجھاتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ بتائیں آپ فتویٰ کیسے دیتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں قرآن کریم میں دیکھتا ہوں، جواب ملتا ہے دے دیتا ہوں۔ کہا پھر اگر کوئی مسئلہ ایسا ہو واضح حل قرآن میں نہ ہو، واضح حل، تو میں حدیث پاک میں دیکھ لیتا ہوں۔ کہا جی پھر اگر مسئلہ ایسے ہو کہ واضح حل حدیث پاک میں بھی نہ ہو تو میں دونوں کو سامنے رکھتا ہوں اور اپنے استادوں سے پڑھے ہوئے تجربے کو سامنے رکھتا ہوں اور اس سے مسئلہ نکال دیتا ہوں۔ یہ ہوتے بات کو ملا کر سمجھانا، بات کو کسی انداز میں سمجھانا، کس طرف پہ، کس لہجے میں، کس پیرائے میں سمجھانا ہے، یہ ایک فقیہ پر بات ختم۔ اور فقیہ کون ہے؟ صحیح بخاری میں امام بخاری روایت لائے
حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ رب العزت اچھائی کا ارادہ کر دے اسے ایک نعمت دیتے ہیں. اللہ کے رسول وہ کون سی نعمت ہے؟ فرمایا اسے دین کی فقاہت عطا فرمائے. سبحان اللہ. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس کے ساتھ رب بھلائی کا، پیار کا، محبت کا، تعلق کا، اچھائی کا ارادہ کر لے اللہ اسے دین میں فقاہت عطا فرمائے. یہ فقہ امام ابو حنیفہ کی ہے یہی کہ قرآن حدیث سے ملا کر تجربے کی بنیاد پر چیز بتا دو. اور یہ چیز تو قرآن کریم سے ثابت ہے. مثلا سورۃ اعراف آیت نمبر 3 اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ کا قرآن ہے. سورۃ نساء آیت نمبر 59 ایک کم 60 اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، پیغمبر کی بات کو مانو جیسے خدا کی بات کو مانو. نمبر 3 سورۃ نساء نمبر 115 وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اجماع صحابہ کو مانو، اگر اس کو نہیں مانو گے تو رب سزا دے گا. نمبر 4 سورۃ لقمان آیت نمبر 15 وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میری طرف آئے اس کی اتباع کر. اس سے مراد قیاس کی دلیل ہے تو قیاس شرعی کو مانو. تو دین اسلام کے 4 اساس قرآن، سنت، اجماع، قیاس، یہ چاروں امام ابو حنیفہ پیش فرما ہے. سبحان اللہ. یہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں ہے، یہ کسی کو اونچا دکھانے کے لیے نہیں ہے، یہ تعصب پہ نہیں ہے، یہ ضد پہ نہیں ہے، یہ حسد پہ نہیں ہے، یا کوئی کیا کہتے ہیں گھمنڈ پہ نہیں ہے. یہ دین کی ایک سمجھ ہے، اسے سمجھایا. بعض اوقات دین کے مسئلے سمجھانے میں 2 رائے ہو جاتی ہیں. اگر 2 رائے ہو جائے نا تو سینہ بڑا رکھیں. دین کے مسئلے میں 2 رائے آ جائے، فتویٰ نہ لگائے دوسرے پہ. اور میں صحیح بخاری سے حدیث پاک پیش کرتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ سے واپس آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جبرائیل علیہ السلام نے ابھی جنگی لباس پہنا ہوا ہے. جبرائیل آپ نے ابھی جنگی لباس پہنا ہے؟ کتاب المغازی جلد 2 صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ نے تو اتار دیا. جبرائیل نے کہا آپ نے اتار دیا؟ اللہ نے ہمیں اتارنے کا حکم نہیں کیا. کہا کیوں؟ کہا بنی قریظہ پہنچے، وہاں سعد بن معاذ کے فیصلہ اس معاملے کا منتظر ہے، جب تک وہ فیصلہ نہ ہو آپ جنگی زرہ نہ اتارے. حضور نے صحابہ کو فرمایا چلو بنی قریظہ. اذان عصر کا وقت تھا اور حضور نے اعلان فرما دیا لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ. عصر کی نماز نہیں پڑھنی، بنی قریظہ پہنچو، یعنی وہاں آ کر پڑھو. صحابہ دوڑ گئے. مجمع تھا، ہزاروں کا تھا. اب کچھ لوگ مجمع میں رہ بھی جاتے ہیں تو ایک طبقہ رہ گئے. فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ الْأَثَرَ فِي الطَّرِيقِ. امام بخاری حدیث لائے ہیں کہ جو آخری طبقہ رہ گیا تو ان کی اثر اب قضا ہونے لگی اور وہ راستے میں ابھی پہنچے نہیں ہیں. کیا کہے؟ آدھوں نے کہا جی اثر پڑھ لو، نماز جاتی ہے کہ ویلا چلا جانا ہے پھر قضا ہو جانی ہے، پڑھ لو. اور آدھوں نے کہا جی ادھر نہیں پڑھیں گے، ہم وہیں جا لا نصلی حتی نأتی فی بنی قریظہ، ہم وہیں جا کر پڑھیں گے. حضور نے منع فرمایا. اور جن لوگوں نے کہا پڑھو انہوں نے دلیل دی، اللہ کے بندے حضور نے منع اس لیے فرمایا تھا کہ جلدی پہنچو. اب دیر تو ہو گئی، اب نماز تو نہ چھوڑو نا، نماز تو پڑھ لو. اور دوسروں نے کہا یہ دلیل ہے تم نکال دے. ہمیں حضور نے فرمایا ادھر پڑھو، چاہے قضا ہو چاہے ادا ہو وہی پڑھو. کچھ نے پڑھ لی، کچھ نے وہی پڑھ لی. سارا مسئلہ ہو گیا. اب یہ دونوں جماعتیں جن کی آپس میں بحث ہوئی تھی صحابہ کی، حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی. فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے سامنے تذکرہ ہوا. فلم یعنف واحدا منہما، حضور نے فرمایا دونوں ٹھیک ہے. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ دونوں ٹھیک ہے. کسی ایک پر تنقید نہیں فرمائی. اس سے سمجھ آیا دین کے مسئلے میں اللہ کی رضا کے لیے 2 رائے ہو جائے تو دوسرے پر فتویٰ بازی نہیں کیا. اپنی دلیل دو، اس دلیل کا مسئلہ سمجھاؤ، اس دلیل کا طرز سمجھاؤ، اس دلیل کی مضبوطی سمجھاؤ، لیکن دوسرے پہ فتویٰ لگا کے اپنی دلیل کو کمزور کر کے آخرت کو برباد نہ کرو. بس یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا طرز ہے. اپنا مسئلہ سمجھائے، اس کی دلیل دے اور اس کو واضح کرے. کوئی مانے اس کی مرضی، نہ مانے اس کی مرضی. ہم کون سے جنت جہنم کے ایڈمنسٹریٹر بنے بیٹھتے ہیں؟ میں کیوں دوسرے پہ فتویٰ لگا کر چل میرا تیرا مسئلہ ختم ہو گیا. میں اپنی دلیل دے رہا ہوں، وضاحت کر رہا ہوں، ثبوت پیش کر رہا ہوں اور اس دلیل کی وجہ ترجیح دے رہا ہوں. اب یہ بات ہے، کوئی مانے بھی ٹھیک ہے، نہ مانے بھی ٹھیک ہے. اب جس کے دل میں آئے تو آئے وہ روشنی. ہم نے تو دل جلا کے سریعام رکھ دیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ.